नावल सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, आपका इंतज़ार हुआ चाहता है ख़त्म और हम आपके लिए लेकर आए हैं तंजीला खान की कलम से लिखा गया नावल सफ़र सल्तनत की एपिसोड नंबर 16। आपने बहुत इंतज़ार किया, उस इंतज़ार के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आप प्लीज़ सब मिलके दुआ करिए कि ये नावल कंप्लीट हो जाए और अल्लाह पाक मुझे सेहत दे। ठीक है, नावल सुनने के लिए, आगे की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नावल की जानिब बढ़ते हैं। वो सब अभी शाह हवेली में बैठे हुए थे जब हुरिया लाउंज में दाखिल हुई थी। बिखरा हुलिया बुराक हुरिया की जानिब बढ़ा था। गुड़िया, बुराक और वहाँ बैठा हर शख्स ये न्यूज़ देख चुका था। लाला, वो सब झूठ है, मैं जानती हूँ। हुरिया नहीं जानती थी कि वो अपने दिल को कैसे तसल्ली दे। आहान ने हुरिया को अपने सीने से लगाया था। आहान लाला, क्या हो गया है? आप सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मुराद की मौत ने हुरिया को गहरे सदमे में डाल दिया था। हुरी, इधर देखो। बुराक ने हुरिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा था। लाला, मैंने हर जगह देखा, वो मुझे नहीं मिला। लाला, मैंने 3 दफ़ा उसे ढूंढा। लाला, मेरी कायनात तबाह हो गई। हुरिया की आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। बुराक ने उसे खुद में भेजा था। हुरी, बस। बुराक ने उसके बाल सहलाए थे। लाला, उसे कहे ना वापस आ जाए, बस एक दफ़ा उसे वापस ले आए लाला, बस एक बार। हुरिया अब हिचकियाँ लेकर रो रही थी। इधर आयना का भी बुरा हाल था, लेकिन ज़ैद खान ने उसे संभाला हुआ था। अपनी जान से प्यारी और लाडली बहन की ऐसी हालत देखकर उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। हुरिया, आहान ने हुरिया के सर पर हाथ रखा था। लाला, आपकी तो सब बात मानते हैं ना, बस एक दफ़ा मुराद को बुला लें, बस एक दफ़ा उसे बुला लें लाला, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। प्लीज़ बुला दें उसे किसी तरह वापस ले आए ना। हुरिया अज़ियत से आखिरी हद पर थी। हुरिया, हौसला करो। अर्शिया ने हुरिया का हाथ थामा था। अर्श, वो शख्स मेरा सब कुछ था, मेरी दुनिया उजड़ गई, कैसे हौसला करूं मैं? हुरिया को तकलीफ़ हो रही थी कि उसने क्यों जाने दिया मुराद को। बच्चे बस चुप। बुराक ने उसे खुद से लगाया था। लाला, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? क्यों मेरे हिस्से में ये अजियत आई? क्यों किया अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा? हुरिया चीख रही थी, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हुरिया रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। हुरी, बुराक ने हुरिया का चेहरा थपथपाया था। बुराक ने उसे अपने बासों में उठाया था और हान ने डॉक्टर को कॉल की थी। हफ्सा को हुरिया और बुराक की बिखरी हालत देखकर बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब कैसी है वो? क्या हुआ है उसे? बुराक ने डॉक्टर की जानिब देखा था। उन्हें गहरा सदमा लगा है, उनका ख़ास ख्याल रखें, उन्हें अकेला मत छोड़िएगा, डॉक्टर कहकर जा चुकी थी। बुराक हुरिया के पास बेड पर बैठा हुआ था। उसने हुरिया का हाथ थामा हुआ था। हुरिया शायद दुनिया की वो पहली औरत थी जिसे खोने से बुराक शायद डरता था। बुराक, आलिहान ने बुराक के कंधे पर हाथ रखा था। हाँ, बुराक ने आलिहान की जानिब देखा था। तू जा लाउंज में। और फिर आलिहान शाह बुराक शाह को बहुत अच्छे से जानता था। नहीं, बुराक ने हुरिया का हाथ चूमा था। सब लोग कमरे में ही मौजूद थे और हान बार बार मुराद के नंबर पर कॉल कर रहा था। उसके दिल में एक उम्मीद सी थी, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। उमर को इस बात की खबर नहीं थी, क्योंकि ओरहान नहीं चाहता था जो तकलीफ़ उस पर गुजर रही है वो उमर भी झेले। इसलिए उमर को इस बात के बारे में नहीं बताया गया था। बुराक, हम बाहर चलते हैं, हुरिया को आराम करने देते हैं। आहान की बात पर बुराक ने हाँ में सर हिलाया था। वह सब हवेली के अंदर वाले लाउंज में ही थे। बुराक अचानक हवेली के बाहर वाले लाउंज में गया था। हफ्सा को बेसुकूनी हो रही थी बुराक को ऐसे देखकर, क्योंकि हफ्सा जब भी उसे मिली थी वो एक मुस्कुराता हुआ इंसान था, लेकिन आज वो एक मुख्तलिफ इंसान था। आसिफ, कुछ पता चला? ज़ैद ने कहा स्पीकर पर की थी। नहीं सर, कोई ख़बर नहीं मिल रही, हर जगह ढूंढ लिया, किसी शहर में उनकी कोई ख़बर नहीं मिल रही। आसिफ का लहजा नॉर्मल था। आसिफ, दोबारा ढूंढो। आसिफ और ज़ैद के सब बंदे मुख्तलिफ शहरों में फैले हुए थे। ओके सर, ज़ैद ने कॉल कट कर दी थी। ज़ैद, आसिफ की बात सुनकर आयना ने ज़ैद का बाजू थामा था। कुछ नहीं हुआ, ज़ैद ने उसे खुद से लगाया था। बुराक दोनों हाथों से सर थामे कुर्सी पर बैठा था जब आहान और हफ्सा वहाँ आए थे। बुराक, वो दोनों उसके बराबर बैठे थे। हाँ, बुराक ने गहरी सांस लेकर हफ्सा का देखा था। हौसला रखो, सब सही हो जाएगा, हुरिया को तुम्हारी ज़रूरत है।
احان نے براق کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ براق کے چہرے پر ایک تکلیف نما مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ ایسے پریشان مت ہوں، سب صحیح ہو جائے گا۔ اور حوریہ نے بتایا نا مراد اسے وہاں نہیں ملا۔ حفصہ کا لہجہ دھیما تھا۔ وہ پلین اتنی بری طرح تباہ ہوا ہے کہ لوگوں کے ڈھانچے تک نہیں ملے۔ براق کی امیدیں ختم ہو رہی تھیں۔ احان وہاں سے جا چکا تھا۔ امید نام سنا ہے؟ حفصہ جانتی تھی وہ براق شاہ ہے، بہت مضبوط انسان۔ امید ہمیشہ ٹوٹی ہے، میری اسی لیے امید رکھنا چھوڑ دی ہے۔ براق گھاس کو دیکھ رہا تھا۔ دعا کریں۔ حفصہ کی نظر براق کے چہرے پر تھی۔ وہ انسان اس قدر خوبصورت تھا، اس پر کوئی بھی مر مٹ سکتا تھا۔ دعا کا کیا فائدہ جب ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ دعا وہ واحد چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ دعا سے لا حاصل چیزیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ حفصہ کی بات پر براق نے اس کی جانب دیکھا تھا، اور پھر براق براؤن آنکھیں ہیزل آنکھوں سے ملی تھی۔ براق کی آنکھوں میں تکلیف سی تھی، حفصہ کی آنکھوں میں زخم سے تھے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو براق کی آنکھوں میں ویرانیت تھی۔ دعا مانگ کر دیکھیں۔ آپ اللہ کے سامنے جھکیے، اللہ ساری کائنات آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، اور آپ نا امید نہ ہو، سب صحیح ہو جائے گا۔ حوریہ کو اس وقت آپ سب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حفصہ کی بات پر براق نے ہاں میں سر ہلایا۔ اندر چلیں، سب کے ساتھ بیٹھیں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ حفصہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ چلیں؟ براق نے حفصہ کو پہلے جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر حفصہ مسکرائی تھی۔ حفصہ کو اس شخص پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ وہ شخص ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا، اسے اتنی عزت دے رہا تھا۔ واقعی وہ سب سے الگ تھا۔ مراد! رات کے 3 بج رہے تھے جب حوریہ کی آنکھ کھلی۔ مراد! حوریہ جلدی سے بیڈ سے اتری تھی۔ اس نے چینجنگ روم میں چیک کیا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے واش روم میں چیک کیا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ حوریہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑی مراد کی فریم اٹھائی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ مراد! وہ گہری اذیت سے مراد کے فریم اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیوں اللہ میاں کچھ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا؟ مجھے لوٹا دیں، میرا دل پھٹ جائے گا۔ بس ایک بار آ جاؤ مراد، کہیں سے آ جاؤ نا، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، کیوں مجھے اکیلا چھوڑ گئے؟ حوریہ چیخ رہی تھی، اذیت حد سے زیادہ ہو رہی تھی، سینہ پھٹنے کو تھا، آنکھیں اس شخص کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ حوری! براق بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ لالا! حوریہ براق سے لگی چیخ کر رو رہی تھی۔ براق نے بھی اسے چپ نہیں کروایا تھا۔ اٹھو گڑیا۔ 20 منٹ رونے کے بعد براق نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ لالا مراد! حوریہ کی تو جیسے زندگی مراد پر شروع اور اسی پر ختم ہو گئی تھی۔ ادھر لیٹو۔ براق نے اسے لٹایا تھا۔ براق اسی کے پاس بیڈ پر بیٹھا اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ دونوں بھائی بہن ایسے ہی تھے۔ بچپن میں بھی حوریہ جب روتی تھی براق شاہ اسے ایسے ہی سلاتا تھا۔ 20 منٹ بعد حوریہ سو چکی تھی۔ براق اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اور کب وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اقرا شاہ بالکنی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کب تک ایسے ہی دیکھتی رہیں گی؟ عباس شاہ نے بھی بالکنی سے باہر لاؤنج میں بیٹھے براق شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ کتنی عجیب ماں ہوں نا میں اپنے ہی بچے سے بات نہیں کر سکتی۔ اقرا شاہ کا لہجہ تکلیف دہ تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا بیٹا بہت رحم دل ہے، تم اس سے معافی مانگو، وہ فوراً معاف کر دے گا۔ عباس شاہ نے براق شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ کئی سالوں تک وہ میری وجہ سے تکلیف میں رہا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے اس سے بات کرنے کی، لیکن وہ ہر اس جگہ سے غائب ہو جاتا ہے جہاں میں ہوتی ہوں۔ اقرا شاہ نے اپنے رخسار سے بہتا آنسو صاف کیا تھا۔ ہمارے بچے بکھر گئے ہیں پوری طرح، انہیں اس وقت ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں حوریہ کے پاس جا رہا ہوں تو براق شاہ سے بات کرنے کی کوشش کرو، بہت نرم دل ہے میرا بچہ۔ عباس شاہ نے اقرا شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب وہ جا چکے تھے، جبکہ اقرا شاہ بھی ہمت کر کے لاؤنج کی جانب بڑھی تھی۔ براق شاہ سر جھکائے بیٹھا تھا جب اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی، ان کی خوشبو سے وہ بہت اچھے سے واقف تھا۔ آخر کو وہ اس کی زندگی کی پہلی عورت تھی۔ براق اپنی جگہ سے جانے کے لیے اٹھا تھا جب اقرا شاہ نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ کب تک بھاگو گے اپنی ماں سے؟ اقرا شاہ براق شاہ سے بات کرنے کو ترس چکی تھی۔ جہاں تک بھاگا جا سکتا ہے۔ براق شاہ نے ان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ کب تک چلے گی یہ ناراضگی؟ جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک، براق نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ براق ایسا نہ بولو، اللہ تمہیں میرے حصے کی بھی زندگی دے دے۔ براق کے منہ سے موت کا لفظ سن کر اقرا شاہ تڑپ اٹھی تھی۔ موت کی بد دعا دینے والے زندگی کی دعا دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ براق نے ان کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو بچے، میں 17 سال سے تکلیف میں ہوں۔ اقرا شاہ کی آنکھوں میں نمی آئی تھی جو براق شاہ کو کمزور کر رہی تھی۔ کچھ غلطیوں کی معافی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی باتیں ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جاتی ہیں جو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ وہ ہمیشہ زخم بن کر ہی دل میں رہتے ہیں، ایسے زخم جو کبھی نہیں بڑھتے۔
جن کا مرہم کہیں نہیں ملتا۔ براق شاہ کے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اقرا شنم آنکھوں سے اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چلو حوریہ، باہر چلو ہمارے ساتھ۔ آج اسے کمرے میں بند ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ نہیں عرش، میرا دل نہیں ہے۔ حفصہ کی حالت بکھری ہوئی تھی۔ پلیز آ جاؤ نا۔ فلزا نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں کوئی بات نہیں سنوں گی، چلو آ جاؤ، شاباش۔ حفصہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تھا۔ حفصہ، حوریہ کا کوئی دل نہیں تھا کہیں جانے کا۔ چلو چلو۔ فلزا نے اسے سلیپرز پہنائے تھے۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے جب حفصہ باہر آئی تھی۔ ارحان کو فکر ہو رہی تھی۔ وہ 2 دن سے عمر کو کال کر رہا تھا، لیکن اس کا فون بند آ رہا تھا، اور مراد کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہاں بھی سب بکھرے ہوئے تھے۔ ادھر آؤ بچے۔ ارحان نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ حوریہ کی ایک جانب براق اور دوسری جانب ارحان تھے۔ حوریہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں لال تھیں، نہ سونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیسی ہو گڑیا؟ عالیحان کا لہجہ موم تھا۔ بہتر۔ حوریہ کی آواز رونے کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی۔ حوریہ کی نظر حویلی کے دروازے پر پڑی، جہاں مراد کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حوریہ نے نظریں پھیر لی تھی۔ وہ شخص اسے اب ہر جگہ نظر آنے لگا تھا۔ حوریہ کے ایسے نظریں پھیرنا مراد کو برا لگا تھا۔ براق کی نظر جب دروازے پر پڑی تو وہ فوراً اس کی جانب بڑھا تھا۔ براق نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ مراد کی جدائی کا دکھ براق نے سب سے زیادہ سہا تھا، کیونکہ وہ اس کا دوست، کزن اور بھائی تینوں تھا۔ مراد! حوریہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ سب مراد سے مل چکے تھے۔ حوریہ بھاگ کر مراد کے سینے سے لگی تھی۔ مراد کو حوریہ سے اس حرکت کی توقع بالکل بھی نہیں تھی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر حوریہ فوراً مراد سے دور ہوئی تھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ حوریہ کی اس حرکت پر جہاں سب کو شوق لگا تھا، وہیں مراد گال پر ہاتھ رکھے حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو مراد شاہ؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ہم سب کو ایسے اذیت دو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حوریہ چلائی تھی۔ کسی نے اسے نہیں روکا تھا۔ میں سب بتاتا ہوں۔ مراد کا لہجہ نرم ہی تھا۔ ہمیں نہیں سننا کچھ بھی۔ تم جہاں تھے وہیں چلے جاؤ۔ حوریہ کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ لیکن مجھے بتانا ہے، مجھے اپنی صفائی دینی ہے۔ مراد نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا جب حوریہ نے ایک اور تھپڑ اس کے دوسرے گال پر مارا تھا۔ براق نے ایک نظر مراد کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ شخص اس کی بہن سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اگر اس کی جان بھی لے لے تب بھی وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ میری جان، آؤ، وہاں بیٹھے ہیں۔ مریم نے حوریہ کو صوفے پر بٹھایا تھا۔ مراد بھی اس کے برابر بیٹھا تھا۔ خبردار جو تم میرے پاس بیٹھے۔ حوریہ نے اسے گھورا تھا۔ مراد براق کے برابر بیٹھا تھا۔ وہ مراد شاہ تھا، اس ملک کا ٹاپ بیرسٹر، جس کے سامنے بڑے بڑے بیرسٹرز چپ ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کی ایک گھوری سے ڈر گیا تھا۔ بات ایسی ہے نا کہ میں جب لاہور کے لیے نکلا تھا، میں ایئرپورٹ پر ہی تھا جب عمر مجھے لینے آ گیا تھا۔ اچانک کسی مشن پر جانا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے میری وہ فلائٹ چھوٹ گئی۔ مراد سکون سے سارا معاملہ بتا رہا تھا۔ کیسا مشن؟ اور عمر تو کام سے گیا ہے نا لاہور، تو وہ تمہارے پاس کیسے؟ عالیحان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ کام مشن ہی تھا۔ مراد نے ارحان کی جانب دیکھا تھا۔ میں آپ سب کو بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں اور عمر ایجنٹ ہیں۔ مراد کی اس بات پر سب کو جھٹکا سا لگا تھا۔ کیا؟ فلزا کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اور ایگل اور ٹائیگر ہم دو نہیں ہیں۔ مراد نے مسکراتے ہوئے حوریہ کو دیکھا تھا۔ مراد کی بات پر حوریہ کا منہ حیرت سے کھلا تھا، آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ دنیا کی واحد لڑکی تھی جو اپنے ہی شوہر کی فین تھی۔ تم نے یہ بات چھپائی کیوں؟ براق جانتا تھا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی، کیونکہ مراد اسے سب بتاتا تھا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بتانے کا، کیونکہ مجھے میری فیملی بہت عزیز ہے، اس لیے کوئی نہیں جانتا ٹائیگر مراد شاہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ان 3 دنوں کی، تو وہ سب اچانک ہوا، اور میں جب بھی مشن پر ہوتا ہوں تو میں اپنی سم استعمال نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت لوگوں کو تکلیف دی ہے، لیکن میں اس سم سے کال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ سب کی جان کو میری وجہ سے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے مشن ختم ہونے کا انتظار کیا، اور آج میرا مشن ختم ہوا تو اس لیے میں فوراً یہاں آ گیا۔ لیکن مجھے ہرگز نہیں پتا تھا کہ کوئی میرے گال لال کرنے کے ارادے سے میرا انتظار کر رہا ہے۔ مراد کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ یہ 2 تھپڑ اس تکلیف سے کم ہے جو تم نے 3 دن ہمیں دیے ہیں۔ حوریہ منہ بنا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کتنی ضدی ہے تمہاری بہن۔ مراد نے براق کی جانب دیکھا تھا۔ خون میں ہے یہ۔ براق بہت پرسکون تھا۔ اگر ایسا ہے تو میری جان، میں نے خاندان کے سب سے ضدی انسان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، تو میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ مراد براق کے گال کھینچ کر کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ 1 سیکنڈ لڑکی۔ مراد نے حوریہ کو بیڈ سے اس کے فریم اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کیا ہے؟ حوریہ نے فریم اپنی کمر کے پیچھے چھپا لی تھی۔ یہ میری فریم ہے نا؟ مطلب تم اسے اپنے سینے سے لگا کر سوتی تھی؟ مراد اس کے قریب آیا تھا۔ مجھے تنگ مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو بس
حوریہ بات کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے کھڑا انسان اسے اس سے زیادہ جانتا تھا۔ ویسے تمہیں فریم کی ضرورت نہیں ہے، اب تو پورے کا پورا بندہ ہی تمہارے پاس ہے۔ مراد کا انداز شرارتی تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا اس سے زیادہ ہے؟ محبت تو نہیں ہوگی کہیں مجھ سے؟ مراد نے آنکھیں چھوٹی کی تھی۔ مجھے کیوں ہونے لگی تم سے محبت؟ حوریہ نے نظریں چرائی تھی۔ اگر ہو بھی گئی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مراد نے کندھے اچکائے تھے۔ حوریہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ مجھے معاف کر دے مسز مراد شاہ۔ مراد نے حوریہ کے دونوں ہاتھ چومے تھے۔ حوریہ فوراً اس کے سینے سے لگی تھی۔ دوبارہ ایسا کبھی مت کرنا۔ حوریہ کو اس کے سینے سے لگ کر سکون محسوس ہوا تھا۔ کبھی نہیں۔ مراد نے اس کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ ویسے اگر مجھے پتا ہوتا کہ 3 دن گھر سے غائب رہنے پر کوئی مجھے اتنا پیار سے گلے لگائے گا تو میں شادی کے دوسرے دن ہی غائب ہو جاتا۔ مراد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مراد؟ حوریہ نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ویسے تھپڑ بہت زور سے مارے تھے تم نے۔ مراد نے اپنے گال مسلے تھے، جس پر حوریہ کھل کر ہنسی تھی۔ باہر چلیں مسز مراد۔ مراد کے لیے آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ثابت ہوا تھا، کیونکہ آج حوریہ شاہ پہلی دفعہ خود اس کے سینے سے لگی تھی۔ جی مسٹر مراد۔ حوریہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ عمر کہاں ہے؟ ارحان کے سوال پر مراد نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پریشان مت ہو، آ رہا ہے۔ مراد نے ارحان کا گال کھینچا تھا۔ دور ہٹو چھچھوڑے شاہ، میرے ساتھ یہ ٹھگیوں والی حرکتیں نہ کرو، عزت دار لڑکا ہوں میں۔ ارحان نے اسے دور دھکیلا تھا، جس پر سب ہنسے تھے۔ بھابھی اور بتائیں آپ کی یونی کیسی جا رہی ہے؟ مراد اب عرشیہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اچھی، اور تو اور میں نے لوگوں سے پنگا بھی لینے کا سوچا تھا، یہ سوچ کر کہ میرا دیور بریسٹر مراد شاہ وہ سب سنبھال لے گا، لیکن یہاں تو میرا دیور ہی غائب ہو گیا۔ عرشیہ نے منہ بنایا تھا، جس پر مراد مسکرایا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب لے لیں گے پنگا، میں سب سنبھال لوں گا۔ مراد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ویسے کیا واقعی بھابھی آپ نے مجھے ذرا بھی مس نہیں کیا؟ مراد نے معصومہ والی شکل بنائی تھی۔ کیا تو ہے، عرشیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کب؟ مراد نے عرشیہ کی جانب دیکھا تھا۔ کھیر بناتے وقت، عرشیہ نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر مراد کا بھی کہکا گونجا تھا، اور یہ ان کی سب سے یادگار میموری تھی۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ عمر حویلی کے اندر داخل ہوا تھا، سفید کلر کی شرٹ پہنے جس کے نیچے بلیک پینٹ تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور پھر سفید رنگ تو عمر خان کے لیے ہی بنا تھا۔ وعلیکم السلام، ہم تو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری طبیعت خراب ہونے والی ہے۔ ارحان اس کے گلے ملا تھا۔ عمر کی نظر فلزا پر پڑی تھی، جو اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا ہے فلزا؟ عمر جانتا تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فلزا نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تھا۔ بندر کہیں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا، تم رکو ذرا۔ فلزا عمر کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب وہ دونوں صوفوں کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ سب لوگ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ رہے تھے، جو کہنے کو تو ایک میاں بیوی تھے، لیکن ان کی حرکتیں 7 سال کے بچوں والی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں عمر، رک جاؤ، فلزا نے دھمکی دی تھی۔ فلزا جانان، میں نے کیا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ عمر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا کہ تم ایک ایجنٹ ہو؟ فلزا کی بات پر عمر نے مراد کی جانب دیکھا تھا۔ مراد کے بچے؟ عمر اس کی جانب بڑھا تھا جب مراد لاؤنج سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ فلزا ادھر آؤ میری جان۔ فرتاشیہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، جب وہاں بیٹھے سب ان کی حرکتیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ عمر رک جا، عمر نے مراد کے گلے میں باسو ڈالا تھا، جب مراد نے ہار ماننے والے انداز میں کہا تھا۔ کمینے، تیرے جیسے دوست ہو نا تو دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر نے مراد کی کمر میں زور سے مکہ مارا تھا۔ عمر یار، میری بیوی نے بھی مجھے 2 تھپڑ مارے ہیں۔ مراد کی بات پر عمر نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ کیا واقعی؟ ہاں، وہ بھی سب کے سامنے۔ مراد نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر عمر کا کہکا گونجا تھا۔ ہنس لے، فلزا اندر ہی ہے۔ مراد نے جیسے اسے کچھ یاد دلانا چاہا تھا۔ یار مراد بچا لے، میری عزت کا سوال ہے۔ عمر نے مراد کی جانب معصومیت سے دیکھا تھا، جس پر مراد مسکرایا تھا۔ وہ سب ابھی باتیں کر ہی رہے تھے جب عمر اور مراد اندر داخل ہوئے تھے۔ عمر لڑکھڑا کر چل رہا تھا مراد کے سہارے۔ عمر کی ایسی حالت دیکھ کر فلزا فوراً عمر کی جانب بھاگی۔ عمر کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ فلزا کے لہجے میں فکر واضح تھی۔ ہاں، وہ بس پاؤں مڑ گیا، اب تکلیف ہو رہی ہے۔ عمر صوفے پر بیٹھا تھا۔ فلزا اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ عمر خان کو تکلیف میں ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ارحان نے ایک نظر عمر کی جانب دیکھا تھا اور پھر مراد کی جانب۔ وہ مسکرایا تھا، اور وہ ارحان اکبر تھا۔ وہ مراد اور عمر کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ارحان کو مسکراتا ہوا فلزا نے دیکھ لیا تھا۔ فلزا اپنی جگہ سے اٹھ کر مراد کی جانب بڑھی تھی۔ ابھی وہ مراد کی جانب بڑھی ہی تھی جب اس کا پاؤں مڑا تھا۔ فلزا، تم صحیح ہو نا؟ عمر فوراً اس کی جانب بڑھا تھا۔ فلزا نے اسے گھورا تھا، جبکہ سب لوگ عمر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سوری، عمر نے کان پکڑے تھے۔ وہ ایک بہادر پولیس آفیسر تھا، جس کے نام سے مجرم کانپتے تھے۔ وہ سب کے سامنے کان پکڑے بیوی سے معافی مانگ رہا تھا۔ معاف کیا، فلزا نے اس کا گال کھینچا تھا۔ ارحان پریشان کیوں ہے؟
میں دیکھ رہا ہوں تو صبح سے اداس ہے۔ عمر اورحان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں تھے۔ کچھ نہیں، وہ میں دراصل 2 دن بعد واپس اٹلی جا رہا ہوں، بس اسی لیے دل اداس ہے۔ تم سب بہت یاد آؤ گے۔ کیا؟ ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو مذاق کر رہا ہے نا؟ عمر نے اورحان کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا۔ تیری قسم، یہ مذاق نہیں ہے۔ اور پھر اورحان اکبر عمر کی قسم کبھی جھوٹی نہیں کھاتا تھا۔ لیکن کیوں؟ عمر کا دل بھی اداس سا ہو گیا تھا۔ میرا سب کچھ تو وہی ہے نا؟ نہیں، وہاں صرف تیرا فلیٹ ہے، لیکن یہاں تیرا سب کچھ ہے، تیری فیملی ہے۔ تو نہیں جا۔ عمر نے اورحان کو دیکھا تھا، جبکہ عمر کی بات پر اورحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جگر، جانا ضروری ہے۔ چل اب سو جا، کل بہت تیاری کرنی ہے۔ اورحان اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جبکہ عمر وہیں بیٹھا تھا۔ براق ابھی کال پر کس سے بات کر رہا تھا جو شاہ نواز صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اب یہاں مجھے بلا لیتے۔ براق ان کی جانب بڑھا تھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بیڈ پر بٹھایا تھا۔ بچے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ شاہ نواز صاحب نے براق کا ہاتھ پکڑا تھا۔ جنان براق، آپ حکم کریں۔ براق مسکرایا۔ بچے، تم صحیح ہو نا؟ براق، ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب احان براق کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہاں۔ براق نے احان کی جانب دیکھا تھا۔ اب دونوں بات کر لیں، میں بعد میں کر لوں گا اپنی بات۔ احان ان کے پاس بیٹھا تھا۔ براق، تم نے جواب نہیں دیا۔ تم صحیح ہو نا؟ شاہ نواز صاحب نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ اگر میں ہاں کہوں تو؟ مجھے یقین ہے میرا پوتا مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ شاہ نواز صاحب کی بات پر براق مسکرایا تھا۔ بتاؤ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ احان کو براق کی بہت فکر تھی۔ پتہ نہیں، لیکن میرا حال اس انسان کی طرح ہے جو مرنا چاہتا ہے اور اسے موت نہیں آ رہی، براق نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے دونوں لوگوں کے سینے پر یہ بات خنجر کی طرح چبھی تھی۔ براق، احان، واقعی ایسا ہی ہے میرا حال۔ اپنا حال بیان کرنے کے لیے اس سے بہتر الفاظ نہیں ملے مجھے۔ مسکراہٹ اب بھی براق کے چہرے پر تھی۔ چھوٹی امی نے تم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے تم سے معافی مانگی تھی، تم نے انہیں معاف کیوں نہیں کیا؟ اقرا شاہ احان کو سارا معاملہ بتا چکی تھی، کیونکہ براق کے متعلق ہر بات وہ احان شاہ سے ہی کرتی تھی۔ معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ براق کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے احان، میرا مان، میرا یقین، میرا بھروسہ سب ریزہ ریزہ کر دیا انہوں نے۔ ایک 7 سال کے بچے کی زندگی برباد کر دی۔ براق نے سر جھکایا تھا۔ وہ غلطی تھی ان کی، اور وہ ہر رات روتی ہیں اپنی اس غلطی کی وجہ سے۔ انہیں ہر رات تکلیف ہوتی ہے، احان اسے سمجھا رہا تھا، اور مجھے پل پل تکلیف ہوتی ہے۔ کاش خدا مجھے بیٹا نہ دیتا۔ عباس، ہم اسے یتیم خانے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس جملے نے میری زندگی برباد کر دی۔ آج بھی ہر رات مجھے یہ جملہ سونے نہیں دیتا۔ ایک 7 سال کے بچے کا بچپن چھین لیا انہوں نے۔ ایک انسان جس کی زندگی کی پہلی عورت اس کی ماں تھی، جس سے وہ پاگلوں کی طرح پیار کرتا تھا، آج اسی ماں سے وہ شدت سے نفرت کرتا ہے۔ صرف اس کی وجہ سے میں نے 24 سال ہر عورت سے نفرت کی۔ کسی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکا میں، صرف ان کی وجہ سے۔ 7 سال کی عمر سے میں ہر تکلیف خود جھیل لی ہے، کبھی کسی عورت کی ہمدردی نہیں لی، ہر تکلیف خود برداشت کی، لیکن کبھی اپنی ماں کو نہیں پکارا۔ میں 17 سال کی عمر میں اسلام آباد چلا گیا، پھر کینیڈا چلا گیا، صرف اسی لیے کیونکہ میں انہیں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں آج بھی میرے دل کے کسی کونے میں ان کے لیے وہی محبت موجود ہے۔ براق نے گہری سانس لی تھی۔ بچے، معاف کر دینا چاہیے۔ شاہ نواز صاحب نے اس کے ہاتھ چومے تھے۔ میں کبھی انہیں سزا نہیں دینا چاہتا، کیونکہ براق شاہ آج بھی اپنی ماں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، لیکن جو درد انہوں نے مجھے دیا وہ میں بھول نہیں سکتا۔ انہیں معاف کرنے کی کوشش کرنا۔ احان شاہ براق کو اور تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ براق کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ داجی چلیں، ہم چلتے ہیں، براق کو نیند کی ضرورت ہے، اسے آرام کرنے دیں۔ احان کی بات پر شاہ نواز صاحب اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ بچے سو جاؤ، پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا، سب صحیح کر دیں گے۔ داجی نے براق کا ماتھا چوما تھا۔ داجی، براق 1 دن بعد کینیڈا جا رہا ہے، مظفر نے بتایا مجھے۔ احان اور شاہ نواز صاحب اس وقت شاہ نواز صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ کیا؟ اس نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ داجی کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ براق شاہ انہیں سب بتاتا تھا۔ وہ حالات سے بھاگ رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ پہلے بھی اس کے جانے کی وجہ ایک جان سے عزیز عورت تھی، آج بھی جان سے عزیز عورت ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ حفصہ سے بھاگ رہا ہے؟ داجی نے احان کی جانب دیکھا تھا۔ جی ہاں، احان نے بہت اعتماد سے کہا تھا۔ نہیں، میں اس دفعہ اسے ہرگز اس تکلیف سے گزرنے نہیں دوں گا۔ وہ ہمارا سب سے چھوٹا پوتا ہے، اس گھر کا لاڈلا پوتا۔ ہم نے ہمیشہ اس کی ساری خواہشوں کو پورا کیا ہے، اور اس دفعہ بھی کریں گے۔ ہم کل چلیں گے خان حویلی، ہم خود حفصہ سے بات کریں گے، داجی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جیسا آپ کہیں داجی، پریشان نہ ہو۔ احان نے داجی کا ماتھا چوما تھا، ہاتھ چوما تھا۔ وہ سفید کلر کا فراک پہنے، بالوں کا جوڑا بنایا، ہلکا سے لپسٹک لگائے،
وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خدا نے اسے اس قدر خوبصورت بنایا تھا کہ اسے میک اپ کی ضرورت نہیں تھی۔ چڑیل تم مشرقی کپڑوں میں؟ عمر نے مسکراتے ہوئے جنت سے کہا۔ ارے واہ لڑکی، تم تو حور پری لگ رہی ہو، فلزا نے نظر اتارتے ہوئے کہا۔ جنت کے بارے میں عمر اور اورحان نے سب نوجوانوں کو بتا دیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی دوست کو کوئی غلط سمجھے۔ شکریہ، میں نے پہلی دفعہ پہنا ہے، جنت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زید؟ آئینہ نے زید کو کونی ماری تھی۔ جی؟ زید نے آئینہ کی جانب دیکھا تھا۔ اورحان؟ آئینہ نے زید کو اورحان کی جانب متوجہ کیا تھا۔ اورحان اکبر نے جنت خان کو سر سے پاؤں تک دیکھا تھا اور پھر اورحان اکبر نے اسے جی بھر کر پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور اسی پل اورحان اکبر کسی لڑکی کو اپنے قابل نہ سمجھنے والا آج جنت کے قدموں میں اپنا دل رکھ چکا تھا۔ اورحان؟ زید اس کے احساس جان چکا تھا۔ کافی وقت ہو چکا تھا اورحان ان کے ساتھ تھا، اسی لیے اورحان کو سمجھنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ اورحان کو اپنی جانب ایسے دیکھ کر جنت بھی کنفیوز ہوئی تھی۔ پیار؟ اورحان بے ساختہ بولا تھا۔ کیا؟ جہاں جنت کا دل منہ کو آیا تھا وہیں سب نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ میرا مطلب ہے اگر میں پیار سے دیکھ رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پیاری لگ رہی ہو، تم اب بھی چڑیل ہی لگ رہی ہو۔ اورحان ہوش میں آیا تھا۔ اچھا، اور تم اب بھی جاہل ہی ہو، جنت نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ جیسا تم کہو۔ اورحان پرسکون سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ولی خان کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اورحان کا عجیب رویہ دیکھ کر جنت نے عمر سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اورحان ابھی فریش ہو کر نکلا تھا، بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے، گیلے بال، نورانی چہرہ، وہ شخص بلا کا خوبصورت تھا۔ اورحان؟ عرشیہ صوفے سے اٹھی تھی لیکن اسے چکر سے آئے تھے جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی اورحان شاہ کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ عرش تم ٹھیک ہو نا؟ اورحان نے اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ہاں بس صبح سے چکر آ رہے ہیں، عرشیہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ادھر آؤ لڑکی، کہیں بخار تو نہیں ہے نا؟ اورحان نے عرشیہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، یہ بس ایسے ہی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ عرشیہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نہیں ایسے کیسے، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں۔ اورحان بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ نہیں اورحان، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، تمہیں شہر جانا ہے، تمہاری ضروری میٹنگ ہے۔ عرشیہ نے اورحان کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ اورحان نے ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم سر، دوسری جانب سے ایک لڑکی کی آواز آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دو۔ لیکن سر میٹنگ بہت ضروری ہے۔ ابھی وہ لڑکی بول ہی رہی تھی کہ اورحان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میری بیوی سے زیادہ ضروری نہیں ہے، کینسل مطلب کینسل، خدا حافظ۔ اورحان نے کال کٹ کر دی تھی۔ ہاں تو چلے مسز اورحان شاہ؟ اورحان عرشیہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ لیکن تمہاری میٹنگ؟ عرشیہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا کیونکہ وہ اس کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ کون سی میٹنگ؟ اورحان نے ایسے کہا تھا جیسے اس کی کوئی میٹنگ تھی ہی نہیں۔ کچھ نہیں، عرشیہ مسکرائی تھی۔ چلیں؟ اورحان نے اسے شال کرواتے ہوئے کہا تھا۔ جی، عرشیہ کا لہجہ نرم تھا۔ اورحان نے اسے آگے جانے کا راستہ دیا تھا اور خود اس کے پیچھے چل پڑا۔ کیا بنا رہی ہو؟ اورحان اور عمر ابھی کچن میں داخل ہوئے تھے۔ بیکنگ کر رہی ہے، فلزا نے جواب دیا۔ ہاں تو یہی بات وہ خود بھی تو بتا سکتی ہے چڑیل۔ اورحان نے جنت کی جانب دیکھا تھا جو بیکنگ میں مصروف تھی۔ ویسے کس خوشی میں بنا رہی ہے یہ کیک؟ اورحان نے فلزا کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا دل اداس ہے جبھی۔ فلزا کا لہجہ نارمل تھا۔ ہیں؟ کیا ہوا ہے جنت؟ اورحان جنت کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں۔ جنت نے اورحان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ فلزا کیا ہوا اسے؟ عمر نے فلزا سے سوال کیا تھا۔ میں بھی کب سے یہی سوال کر رہی ہوں لیکن وہ کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہوا، وہ نہیں بتا رہی۔ فلزا نے عمر کے سوال کا جواب دیا تھا۔ جنت تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب سبینہ بیگم چیختے ہوئے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ جنت نے ڈر کی وجہ سے فلزا کا بازو پکڑا تھا۔ ابھی سبینہ بیگم غصے سے جنت کی جانب بڑھی تھی جب اورحان جنت کے سامنے آیا تھا۔ ہٹو میرے راستے سے لڑکے، تمیز سے بات کریں اس سے، اورحان نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور پہلی دفعہ اورحان اکبر کسی کو لے کر سنجیدہ ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ٹکٹ کینسل کروانے کی؟ تم نے کس سے پوچھ کر یہ حرکت کی ہے؟ سبینہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے جنت کو دیکھا تھا۔ کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں یہی رہوں گی اپنی فیملی کے ساتھ۔ جنت کا لہجہ نارمل تھا۔ تمہاری زبان اتنی لمبی کب سے ہو گئی ہے؟ لگتا ہے تم سب بھول گئی ہو۔ سبینہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ نہیں، میں کچھ نہیں بھولی، بس مجھے کسی نے یاد دلا دیا ہے کہ یہ میری زندگی ہے، میری زندگی، اس پر میرا حق ہے۔ میں جو چاہوں کروں اور اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق میں کسی کو نہیں دوں گی۔ جنت نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ تمہیں تو میں، سبینہ بیگم نے جنت پر ہاتھ اٹھایا تھا لیکن اس سے پہلے وہ جنت کو مارتی اورحان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔
اپنے ہاتھ قابو میں رکھیں آنٹی، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ تمہیں اتنی اجازت کس نے دی ہے؟ وہ میری بیٹی ہے، میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ سبینہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ سا تھا۔ میں اورحان اکبر، مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ میری دوست ہے، سب سے عزیز دوست، اور اورحان اکبر کے لیے دوستی کا رشتہ سب رشتوں سے معتبر ہے۔ خود پر میں ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر میرے دوستوں کو کسی نے آنچ بھی پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ بھولیے گا مت، آئندہ اپنے ہاتھ تب اٹھائے گا جب آپ کو لگے کہ آپ کو ان ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اورحان نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ اورحان کے لہجے نے ایک سیکنڈ کے لیے تو سبینہ بیگم کو ڈرا دیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور پھر جنت کو دیکھے بغیر باہر کی جانب چلی گئی۔ جنت نے اورحان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا دوست تھا۔ اس شخص کی دوستی میں اتنا تحفظ تھا تو اس کی محبت میں کتنا ہوگا۔ ایسے مت دیکھو چڑیل، جنت کو اپنی جانب ایسے دیکھتے اورحان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جنت نے کیک کو اوون سے نکالا تھا، لیکن انہیں ان سب کی ضرورت تھی، اور ویسے بھی اورحان اکبر اپنے دوستوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اورحان نے چاکلیٹ کھاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، فضا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اس بات کو عمر سے زیادہ کون جان سکتا تھا؟ لائیں بابا سائیں، میں کر دیتی ہوں۔ بابا سائیں لاؤنج کے پودوں کو پانی دے رہے تھے جب مریم وہاں آئی تھی۔ ارے نہیں بی بی، ہم یہ کر لیں گے، آپ تکلف نہ کریں۔ بابا سائیں مسکرائے تھے۔ ارے نہیں، اس میں تکلف والی کون سی بات ہے، ہم اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، ادھر دیں۔ مریم نے ان کے ہاتھ سے پائپ لیا تھا۔ بابا سائیں نے مریم کو دیکھا تھا۔ وہ ایک سردار کی بیوی تھی، لیکن اس کا رویہ عام انسانوں کی طرح تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے، کیونکہ انہیں اندر بہت کام تھے۔ ابھی وہ پودوں کو پانی دے ہی رہی تھی کہ ایک کار حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی، جس میں سے عالیان شاہ اترا تھا۔ بلو کلر کی شلوار قمیض، نیچے پٹھانی چپل پہنے وہ شخص بہت خوبصورت تھا۔ شاہ حویلی کے سب مردوں کو یہ خوبصورتی شاہ نواز صاحب سے ملی تھی۔ وہ حویلی کے اندر کی جانب بڑھا تھا، کیونکہ اس نے لاؤنج کی جانب دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایکسکیوز می سر۔ ابھی وہ اندر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ کسی لڑکی کی آواز پر رکا تھا۔ عالیہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کے اثرات سنجیدہ تھے، کیونکہ اس کی نرمی کی حقدار صرف مریم شاہ تھی۔ مریم نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو دکھنے میں 21 سال کی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ پنک کلر کی شارٹ گھٹنوں تک آتی فراک پہنے، جس کے نیچے سفید کلر کی کیپری پہنی ہوئی تھی۔ اسکارف مفلر کی طرح گلے میں پہنا ہوا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ایمان۔ اس لڑکی نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ عالیان شاہ کی جانب بڑھایا تھا۔ معذرت، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اگر آپ حوریہ کی دوست ہیں، مظفر آپ کو اندر کا راستہ دکھا دے گا، آپ ان سے مل لیجیے گا۔ عالیان کو اس کی ہاتھ کی حرکت ناگوار گزری تھی۔ عالیان کہہ کر اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ ایمان نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ لیکن عالیان سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایمان فوراً عالیان کے سامنے آئی تھی۔ بولیں۔ عالیان نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا، کیونکہ وہ عالیان شاہ کی زندگی کی پہلی لڑکی تھی جس سے عالیان شاہ نے اتنی لمبی بات کی تھی، کیونکہ عالیان شاہ کسی عورت کو بات تو دور کی بات ہے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں یہاں اس گاؤں میں گھومنے آئی ہوں، اور میں یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں، تو کیا آپ مجھے گھما سکتے ہیں؟ ایمان نے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے عالیان کچھ کہتا، ایمان کے اوپر پانی گرا تھا۔ کیا کہا لڑکی تم نے؟ مریم نے پانی کا پائپ ایمان پر لگایا تھا۔ لڑکی کون ہو تم؟ کیا کر رہی ہو؟ ایمان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ مریم نے لگاتار پائپ اس کی جانب لگایا ہوا تھا۔ میں مریم شاہ ہوں، عالیان شاہ کی محبوب بیوی، جس پر تم لگاتار ڈورے ڈال رہی ہو۔ مریم نے پائپ نیچے نہیں پھینکا تھا۔ لیکن میں تو بس انہیں سیر کروانے کا کیا ہے؟ ابھی ایمان بول ہی رہی تھی جب مریم نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ بہت شوق ہو رہا ہے سیر کرنے کا، اور میں تمہیں قبر کی سیر کرواتی ہوں۔ مریم کا دل اندر تک جل رہا تھا۔ پلیز۔ ایمان نے ڈر کی وجہ سے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تھا۔ کلبم، عالیہ نے اسے کمر سے پکڑ کر پیچھے کیا تھا۔ نہیں عالیان، صبر، میں اسے سیر کروا دوں۔ مریم دوبارہ اس کی جانب بڑھی تھی، لیکن عالیہ نے اسے کمر سے پکڑ رکھا تھا۔ آئی ایم سوری۔ ایمان فوراً حویلی کی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ مریم چیخی تھی۔ کلبم، عالیہ نے اسے سینے سے لگایا تھا، اور یہاں مریم شاہ کے سارے دکھ، درد، سارا غصہ سکون میں بدل جاتا تھا۔ تمہیں اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مریم نے عالیان کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ بلو سوٹ پہن کر جاؤ؟ تم اتنے پیارے بن کر جاؤ گے تو چڑیلیں تو چپکیں گی نا۔ مریم کی بات پر عالیان مسکرایا تھا۔ کیا کروں، سردار ہوں نا، پیارا لگنا تو میرا فرض ہے۔ عالیان نے مریم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ مریم نے منہ بنایا تھا۔ اچھا، ایسا ہے کیا؟ پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا۔ عالیان نے بے فکری سے کہا تھا، کیونکہ عالیان نے واقعی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ خوبصورت تھی، اگر تمہارا دل اس پر آ جاتا تو۔ مریم نے نظریں جھکائی تھی۔ کلبم،
आलियान शाह के सीने में एक ही दिल था जो उसने अपनी महबूब बीवी मरियम शाह को दे दिया है। अगर हज़ारों भी होते तो तुम्हारे ही होते। आलियान ने उसका माथा चूमा था। छिछोरे सरदार, मरियम ने हंसते हुए कहा था। अपनी बीवी के लिए छिछोरे बनने में कैसी शर्म। आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो अभी अस्पताल में मौजूद थे। क्या हुआ है मेरी बीवी को? आहान को फिक्र हो रही थी। मुबारक हो, ये उम्मीद से हैं। इनका ख़ास ख्याल रखिएगा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा था। डॉक्टर की बात पर जहाँ अर्शिया को खुशी हुई थी वहीं आहान शाह ने अर्शिया का हाथ चूमा था। वो दोनों इस वक्त कार में थे। क्या वाकई में? अर्शिया को यकीन नहीं हो रहा था। हाँ वाकई में। आहान एक हाथ से ड्राइव कर रहा था जबकि दूसरे हाथ से अर्शिया का हाथ थामा हुआ था। आज मैं बहुत खुश हूँ। अर्शिया के चेहरे से उसकी खुशी वाज़ेह हो रही थी। माशाअल्लाह। आहान ने अर्शिया का माथा चूमा था जिस पर अर्शिया मुस्कुराई थी। सब हवेली में मौजूद थे जब अरहान और मुराद मिठाई के साथ दाखिल हुए थे। आहान ने उस खुशखबरी की सबसे पहले मुराद को दी थी। मुबारक हो दाजी। मुराद ने उन्हें मिठाई खिलाई थी। सब लोग खान हवेली में ही थे। किस बात की ये मिठाई? बुराक ने सवाल किया था। मेरी जान, तुम चाचू बनने वाले हो। अरहान की बात बुराक ने मुराद की जानिब देखा था। अरे मेरी जान, तुम क्यों भूल जाते हो? तुम्हारा एक भाई नहीं है। आहान की बात हो रही है। उमर को चंद सेकंड्स लगे थे सारा मामला समझने में। आहान और अर्शिया अभी हवेली में एक साथ दाखिल हुए थे जब सब ने उसे मुबारकबाद दी थी। माशाअल्लाह, मुबारक हो मेरे बच्चों। शाहनवाज आज बहुत खुश थे। उन्होंने आहान को सीने से लगाया था और अर्शिया के सर पर हाथ रखा था। फिल्ज़ा और फरताशिया अभी अरहान का बैग पैक कर रही थी क्योंकि वो वापस जा रहा था। सब लोग अरहान के रूम में ही थे। वहाँ बैठा कोई भी शख्स अरहान के जाने से खुश न था। उन कुछ ही महीनों में वो सबके बहुत करीब हो चुका था। अरहान, नहीं जाओ ना, आयना ने उदासी से कहा था। ज़ैद लाला देख लें, अरहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरहान, अभी वो बात कर ही रहे थे जब जन्नत कमरे में दाखिल हुई थी। जी। अरहान जन्नत की जाने मतवज्जा हुआ था। सब कह रहे हैं तुम जा रहे हो, क्या तुम वाकई जा रहे हो? जन्नत ने फरताशिया और फिल्ज़ा को देखा था जो अरहान का बैग पैक कर रही थी। हाँ। अरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन तुमने तो बताया भी नहीं। जन्नत के दिल में एक चोट सी लगी थी। चुड़ैल, मुझे लगा तुम खुश होगी मेरे जाने से, इसलिए सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँ। अरहान के बात पर जन्नत ने उमर की जानिब देखा था और बिना कुछ कहे बाहर की जानिब चली गई थी। उसे क्या हुआ? अरहान जन्नत के पीछे गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरहान जन्नत के पास लाउंज में बैठा था। जन्नत मुसलसल घास को देख रही थी। चुड़ैल, तुमसे बात कर रहा हूँ। अरहान ने अपना हाथ जन्नत की आंखों के सामने लहराया था जब एक आंसू अरहान की हथेली पर गिरा था। जन्नत, तुम रो रही हो? अरहान घुटनों के बल जन्नत के कदमों में बैठा था। क्या तुम मेरे जाने पर रो रही हो? अरहान सब जानता था। नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम जाओ, अपनी पैकिंग करो और चले जाओ। जन्नत की आवाज़ में तकलीफ़ सी थी। तुम वाकई चाहती हो मैं चला जाऊँ? अरहान ने अपना रुमाल से जन्नत के आंसू साफ़ किए थे। तुमने फ़ैसला कर लिया है ना, तो जाओ। अगर मेरी दोस्त ऐसे रोगी तो मैं नहीं जा सकूँगा। अरहान अब भी जन्नत के कदमों में ही बैठा था। उमर जो जन्नत के पास आया था, अरहान को जन्नत के कदमों में बैठा देख उसे एक सेकंड भी नहीं लगा ये समझने में कि अरहान अकबर जन्नत खान से मोहब्बत करता था, क्योंकि आज तक अरहान अकबर किसी लड़की के साथ खड़ा तक नहीं हुआ था। वो आज जन्नत के कदमों में बैठा था। सही है, नहीं रोती मैं, तुम जाओ। जन्नत अपनी जगह से उठी थी और अंदर की जानिब बढ़ गई थी। अरहान ने उसे जाते देखा था और फिर उमर को देखा था। उमर की जानिब बढ़ा था। आज वो दिन आ चुका था जो कोई नहीं चाहता था कि आए। आज अरहान अकबर वापस जा रहा था। शाह हवेली के सब लोग आए थे उससे मिलने। वो सबसे मिल रहा था। सबसे मिलने के बाद वो वली खान के गले लगा था। खुदा हाफिज़ बेटा, इंतज़ार रहेगा, तुम जल्द वापस आना। वली खान भी उदास थे। मत जाओ ना बच्चे। बेजान ने अरहान का हाथ पकड़ा था। बेजान, मेरा जाना ज़रूरी है, मेरा सब कुछ वहीं है। अरहान ने प्यार से कहा था। क्या है वहाँ? सिर्फ तुम्हारा काम है। तुम्हारे सारे अपने तो यहीं हैं। यहीं रह जाओ हमारे पास। बेजान मायूस थी। बेजान, समझे ना बात को। 2 साल तक दोबारा आ जाऊँगा और दोबारा कभी नहीं जाऊँगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। अरहान ने बेजान के हाथ चूमे थे। अब वो शाहनवाज साहब से मिला था। बच्चे खैर से जाना, उन्होंने प्यार से कहा था। वैसे दादी, मैं हमेशा सोचता था कि मुराद को ये खूबसूरती कहाँ से मिली है। आज मुझे पता चला कि उसे ये खूबसूरती आपसे मिली है। हाँ, यू हैंडसम, अरहान ने तंग करने वाले अंदाज में कहा था। शैतान बच्चे, शाहनवाज साहब खुलकर हंसे थे, जिसकी वजह से उनका डिम्पल नुमाया हुए थे। सबसे मिलने के बाद अब वो सीढ़ियों के पास खड़ी जन्नत के पास आया था। जन्नत बहुत उदास थी। उसकी उदासी उसके चेहरे पर वाजिया थी। खुदा हाफिज़ चुड़ैल, अरहान ने अपना हाथ जन्नत की जानिब बढ़ाया था। खुदा हाफिज़। जन्नत की आंखें सूजी हुई थी। उसने अरहान का हाथ थामा था।
اپنا خیال رکھنا، پریشان مت ہونا، کبھی بھی میری ضرورت ہو تو تمہارا یہ دوست تمہارے لیے حاضر ہے، صرف حکم کرنا۔ اورحان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن صرف وہی جانتا تھا وہ کتنا اداس ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ اورحان نے اپنے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا تو جنت نے تھام رکھا تھا۔ اورحان کے اشارے پر جنت ہوش میں آئی تھی اور اورحان کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ جنت وہاں کھڑی بہت غور سے اورحان کو دیکھ رہی تھی۔ جنت دعا کر رہی تھی کہ وقت کسی طرح رک جائے، اورحان کہیں نہ جائے۔ آج اورحان اکبر جنت کو پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے کی نسبت جنت کے اورحان کے لیے احساس مختلف تھے۔ ایک وہی تو تھا جس کے ساتھ جنت کو اچھا محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ عمر اور مراد کے ساتھ حویلی کے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے موجود سب لوگ چاہتے تھے کہ وہ نہ جائے۔ اورحان اکبر کچھ ہی مہینوں میں ان سب کے بہت قریب آ گیا تھا۔ اس نے بہت جلد ان سب کے دلوں میں گھر بنا لیا تھا۔ وہ اورحان اکبر تھا، اسے دل جتنا بہت اچھے سے آتا تھا۔ وہ تینوں اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اورحان جلدی واپس آ جانا یار۔ مراد اور عمر دونوں اورحان کے گلے لگے تھے۔ ہاں، اپنا کام ختم کر کے آ جاؤں گا، خیال رکھنا اپنا تم دونوں۔ اورحان ان دونوں سے دور ہٹا تھا۔ ہاں، تو بھی اپنا خیال رکھنا، کوئی پریشانی ہو تو فوراً کال کر دینا، مراد نے فکر سے کہا تھا۔ خیر سے جانا اور پہنچ کر کال کرنا۔ اب کی بار عمر نے کہا تھا۔ ہاں صحیح، جیسا تم دونوں کا حکم۔ اورحان مسکرایا تھا، جس پر وہ دونوں بھی مسکرائے تھے۔ اس کا خیال رکھنا، وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ رہنا، اس کے بارے میں مجھے خبر دیتے رہنا، خیال رکھنا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اورحان نے سنجیدگی سے اپنے سامنے کھڑے مراد اور عمر سے کہا تھا، جس پر مراد اور عمر نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ انہیں معلوم تھا وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ اب اورحان جا چکا تھا۔ عمر اور مراد بھی اپنی کار کی طرف بڑھ گئے تھے۔ براق، کیوں جا رہے ہو تم؟ براق اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب احان، مراد، عالیحان، عرشیہ، مریم اور حوریہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ دل کر رہا ہے، براق نے کندھے اچکائے تھے۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے بغیر بتائے فلائٹ بک کر پائی ہو۔ مراد کے کہنے پر براق مسکرایا تھا۔ سوچا سرپرائز دے دوں۔ براق اب بھی نارمل ہی تھا۔ کیوں جا رہے ہو تم؟ عالیحان نے براق کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا تھا، جو اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ بتایا تو ہے، دل کر رہا ہے۔ براق کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ پہلے تو دل نہیں کیا تو اب کیوں؟ عرشیہ براق کی حالت سے واقف تھی۔ پہلے حالات مختلف تھے۔ جیسی تمہاری مرضی براق، لیکن یاد رکھنا سب کا بہت دل دکھے گا تم جاؤ گے تو۔ مریم کا چہرہ اداس تھا۔ ارے میری سویٹ بھابھی، کون سا میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا، براق نے مسکراتے ہوئے مریم سے کہا۔ داجی کہیں جا رہے ہیں کیا؟ داجی کو لاؤنج میں دیکھ کر احان نے سوال کیا تھا۔ احان، عالیان اور مراد ایک ساتھ ہی تھے۔ ہاں، خانہ حویلی جا رہے ہیں ہم۔ شاہ نواز صاحب سنجیدہ تھے۔ خیریت؟ مراد کو آج داجی کچھ الگ لگ رہے تھے۔ بات کرنے جا رہے ہیں ہم حفصہ سے؟ ہم خود بات کریں گے، وہ میرے پوتے کو دل نہیں دکھا سکتی۔ چلے ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، مراد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر داجی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی کار کی جانب بڑھے تھے۔ وہ سب ابھی خانہ حویلی کے اندر والے لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے جب ولی خان اور آغا خان وہاں آئے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد ابھی وہ بیٹھے تھے۔ آپ سب یہاں؟ خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ولی خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہمیں حفصہ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شاہ نواز صاحب کی بات پر فراز صاحب آدھا معاملہ سمجھ چکے تھے۔ وہ اتنے دنوں میں اتنا تو جان چکے تھے شاہ نواز صاحب براق شاہ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں بلاتی ہوں حفصہ کو۔ فضا کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ السلام علیکم۔ 10 منٹ بعد حفصہ بھی وہاں موجود تھی۔ وعلیکم السلام بچے، یہاں آؤ ہمارے پاس، ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، شاہ نواز صاحب نے بہت پیار سے کہا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ شاہ نواز صاحب کے لاڈلے شاہ کا عشق تھی۔ جی، شاہ نواز صاحب کی بات نے حفصہ کو سوچ میں مبتلا کر دیا تھا کہ ایسی کون سی ضروری بات ہے۔ تو بچے مجھے بتاؤ، ہمارا پوتا تمہیں کیسا لگا ہے؟ جی، شاہ نواز صاحب کی بات پر حفصہ نے فراز صاحب کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہاں بیٹھے سب مرد خاموش تھے۔ بچے مجھے بتاؤ، تم نے براق شاہ کے لیے انکار کیوں کیا؟ وہ حفصہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ بتاؤ، کیا کوئی کمی ہے ہمارے پوتے میں؟ شاہ نواز صاحب کا لہجہ نرم تھا۔ نہیں، حفصہ کو تو کبھی براق شاہ میں کوئی کمی نظر ہی نہیں آئی، وہ پرفیکٹ تھا۔ تو تم نے انکار کیوں کیا بچے؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، حفصہ نے نظریں چرائی تھی۔ تم بتاؤ کب تک انتظار کرنا ہے؟ ہم کر لیں گے۔ شاہ نواز صاحب کی بات پر حفصہ نے انہیں دیکھا تھا۔ میں اب کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، میرا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے، میرے لیے اب کسی مرد پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے۔ حفصہ کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا، لیکن وہ اتنا نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کے بارے میں بات کری ہے وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ براق شاہ تھا، جس کے ساتھ غیر لڑکی بھی خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ تم کسی کی سزا میرے پوتے کو مت دو، شاہ نواز صاحب نے التجا کی تھی۔ ان کی نظریں بالکل بتا رہی تھیں کہ وہ براق سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ داجی مجھے معاف کر دیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے میں براق یا آپ کا دل دکھاؤں، لیکن میں آپ کو جھوٹی امیدیں نہیں دے سکتی۔ حفصہ کے الفاظ تھے یا پھر طوفان، ان الفاظوں میں داجی کو براق شاہ کی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بچے ایسا نہ کرو،
तुम मेरे शाह का इश्क हो, वो तुम्हारे बगैर ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन वो जी भी नहीं सकेगा। हमारा पोता तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, उसे बर्बाद मत करो, उसे उसकी खुशियाँ मत छीनो। हम तुमसे अपने पोते की खुशियाँ मांग रहे हैं। दादाजी ने अपने सरदार की पगड़ी उतारकर हफ्सा के कदमों में रखी थी। दादाजी की इस हरकत पर वहाँ बैठे सब मर्द अपनी जगह से खड़े हुए थे। वो कोई मामूली पगड़ी नहीं थी, वो उस ख़ानदान की पगड़ी थी, शाह हवेली का मान। शाह हवेली की शान और शौकत सब उस पगड़ी से थी। दादाजी ये क्या कर रहे हैं? इससे पहले दादाजी अपनी पगड़ी हफ्सा के कदमों में रखते हफ्सा ने उनका हाथ थाम लिया था। बच्चे, हमारे शाह की खुशियाँ तुम्हारे हाथ में हैं। अब प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दे, मैं सोच कर बताती हूँ। हफ्सा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। कितना वक्त चाहिए आपको? अब की बार मुराद बोला था। 3 साल। हफ्सा ने कुछ सोच कर कहा था, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि इतना लंबा इंतज़ार कोई नहीं करता। अच्छा, अब हम 3 साल बाद आएंगे इसी तारीख को। आहान का लहजा नॉर्मल ही था। प्लीज़ ऐसा जवाब दीजिएगा जिससे हमारे शाह को तकलीफ़ ना हो। आलियान शाह के कहने पर हफ्सा ने हाँ में सर हिलाया था।